बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मेरी शादी मुनीर से हुई, इन दिनों वो एक सरकारी महकमे में मुलाजिम थे और उनकी ड्यूटी रात की होती थी। चूँकि वो अफसर थे, इसलिए उनको रिहाइश भी महकमा की तरफ से मिली हुई थी। ताहम बंगला बहुत पुराना और जिस कॉलोनी में था वो शहर से दूर वीरान जगह थी। इस मकाम पर यही एक अकेला बंगला था। नज़दीक कोई दूसरा घर न था, दूसरे बंगले कुछ दूर थे। लिहाजा रात को तनहा रहने से मुझे डर लगता था और खौफ से नींद भी नहीं आती थी। कभी कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती और रात के सन्नाटे में कोई घर के इतराफ चलता महसूस होता था। इस मसले का इन्होंने ये हल निकाला कि एक मुलाजमा का इंतज़ाम करा दिया जिसका नाम लाली था। उसका शौहर भी मुनीर के दफ्तर में ही मुलाजिम था। लाली का रंग उसके नाम की तरह सुर्ख सफ़ेद था। वो अच्छे नैन नक्श की औरत थी और खुश मिजाज भी थी और दिलचस्प बातें भी करती। इस तन्हाई में इसका दम गनीमत था। मेरा दिल इसके साथ लग गया था। वो घर का सारा काम करती, किचन संभालती, खाना बनाती और जब फारिग होती मेरे पास आकर बैठती, इधर उधर की बातें करने लगी। एक रोज़ वो यूं ही मेरे पास बैठी बातें कर रही थी कि एक नामानूस सी आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर खिड़की की तरफ देखा। जिधर से आवाज़ आई थी ये बिल्ली थी, मगर बिल्ली को दी नहीं थी, बल्कि इसको किसी ने बैरूनी दीवार से अंदर फेंका था। थोड़ी देर बाद बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मैं चौंक गई। तभी लाली बोली, बीबी शायद किचन का दरवाज़ा खुला रह गया है, बिल्ली ही होगी। ये कहकर वो मेरे कमरे की झाड़ पोंछ करने लगी और मैं उठकर किचन में चली गई कि देखूँ कौन सा बर्तन गिरा है। देखा तो एक प्लेट मेज़ के नीचे पड़ी थी, मगर वो टूटी नहीं थी। मैं हैरान रह गई क्योंकि कांच का बर्तन तो गिरने से टूट जाता है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस बर्तन के गिरने से खौफ महसूस किया था। जब लाली से इजहार किया कि प्लेट गिरने से नहीं टूटी, तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। कहने लगी, कभी कभी कांच के बर्तन इस तरह गिरते हैं कि टूटने से बच जाते हैं। इसकी बात सुनकर मैं कुछ और कहे बगैर कमरे में वापस आ गई। इस रोज़ दिन फीका फीका सा गुजर गया। लाली दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे पास आकर नहीं बैठी, बल्कि अपने कमरे में जाकर सो गई। मेरे शौहर शाम को वापस आ गए तो मैंने उनसे इस वाक़े का तज़किरा किया। वो बोले, सनोबर तुमको भी न जाने कैसे वहमों ने घेर लिया है। उन्होंने बात को हंसी में टाल दिया, जबकि मैं वाकई ही परेशान थी। आखिरकार मैंने भी इस बात को वहम समझकर दिल से निकाल दिया था। सुबह हो गई। नौकरानी ने नाश्ता तैयार किया। मेरे शौहर नाश्ता करके दफ्तर चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने दफ्तर से लाली के शौहर को भेजा कि मेरे घर से सूटकेस ले आओ, मैंने पिंडी जाना है। कमाल ने आकर लाली से कहा कि साहब दौरे पर जा रहे हैं, बेगम साहिबा से कहो कि उनका सूटकेस दे दें। मैंने दे दिया। वो चंद मिनट बीवी से बातें करके चला गया। मैंने लाली से पूछा, तुम्हारा शौहर क्या कह रहा था? वो बोली, कमाल कह रहा था कि साहिब दफ्तर से काम से जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। आज मेरी उनके साथ ड्यूटी है। फिर तो आज हम शाम से खाना पका खाकर सो जाते हैं, क्योंकि देर तक जागने से मुझको आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और डर भी लगता है। आखिरकार रात हो गई और मैं कमरे में जाकर सो गई, जबकि लाली अभी तक जाग रही थी। कहने लगी, आप सो जाए बेफिक्र होकर, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। ये कहकर वो बरामदे में जाकर लेट गई। मैं अभी सही तरीके से सो नहीं पाई थी कि अचानक एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उठ गई, ज़हन पर जोर डाला कि यह आवाज़ किधर से आई है। अभी सोच ही रही थी शायद आवाज़ बैरूनी दीवार के उधर से आई है कि आवाज़ फिर से सुनाई दी और मेरी चीख निकल गई। चीख सुनकर लाली डरती हुई मेरे पास आई। मैं कांप रही थी। मैंने पूछा, लाली तुमने कुछ सुना है? बोली, नहीं तो, आप शायद नींद में डर गई हैं। मैं सोई नहीं थी, अभी जाग रही थी। बेदारी में दोबारा आवाज़ सुनी है। मेरी आवाज़ में लर्जिश थी, मगर उसका चेहरा स्पॉट था, जैसे इसे मेरी बात का यकीन ना हो। कहने लगी, मगर मुझको तो कुछ सुनाई नहीं दिया। उसकी ऐसी बातों से मैं और भी सहम जाती थी। मैं अब तक खौफज़दा थी, इधर उधर देख रही थी। तभी लाली ने कहा, बीबी जो कुछ है वो आपके साथ है, मेरे साथ तो कुछ नहीं है। तभी मैं बोली, क्या करूँ फिर? तुम ही बताओ। आप किसी अमल से पढ़वाए और जिस दिन साहब की ड्यूटी हो रात को आप भी महके चली जाया करे। उनकी तो अक्सर रातों को ड्यूटी होती है, रोज़ रोज़ तो महके नहीं जा सकती। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि लाइट चली गई। हवा भी आज कुछ तेज़ ही चल रही थी। शाय शाय की आवाज़ सुनकर मैं सहमी जा रही थी। उम्र मेरी कम थी, अकेले रहने की आदत न थी। ऐसे में लाली ही मेरा सहारा थी। मैंने कहा, लाली तुम मेरे कमरे से मत जाओ,
وہ کچھ دیر تک میرے پاس بیٹھی رہی. جب میں سو گئی تو وہ دبے قدموں سے باہر چلی گئی. وہ اب برآمدے میں سونے لگی تھی. لالی برآمدے میں سو رہی تھی کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی. مجھے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی. غور سے کان لگائے. یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ کوئی باتیں کر رہا ہو. میں نے آواز دی, لالی کون باتیں کر رہا ہے؟ اس نے جواب نہ دیا تو میں نے اٹھ کر لائٹ آن کرنا چاہی. بجلی غائب تھی. اندھیرے میں میرا پاؤں کرسی کے ساتھ ٹکرایا. آواز پیدا ہوئی. تب لالی نے کہا, بیگم صاحبہ کیا بات ہے؟ تبھی وہ میرے کمرے میں آ گئی. تم روشنی کرو, جو بھی ہے آج دیکھ لیتے ہیں. وہ بولی, بی بی کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں باہر ہی سے تو آ رہی ہوں, وہاں تو کوئی نہیں ہے. اس نے مجھے روک لیا لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ باہر کوئی موجود ہے. اس نے مجھے پکڑ کر پلنگ پر لیٹا دیا اور میرے پاؤں بھی دبانے لگی. اس نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا. نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی. بلا آخر رات گزر گئی. صبح ہوئی. میں اٹھ کر کچن میں گئی. لالی موجود نہ تھی. میں نے ہاتھ منہ دھویا. اس کو آواز دینے لگی. وہ سامنے والے کوارٹر سے نکلی. حالانکہ وہ کوارٹر ویران پڑا تھا اور وہ دن میں بھی ادھر نہیں جاتی. لالی تم کوارٹر میں کیوں گئی ہو؟ تمہارا وہاں کیا کام ہے؟ بولی, وہ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا. صبح میری اچانک نظر پڑ گئی. سوچا گتا لگا کر بند کر لوں. اس ٹوٹے ہوئے شیشے سے بلی اور چمگادڑیں اندر جا کر آواز پیدا کرتی ہوں گی تو ہی آپ ڈر جاتی ہیں. بات معقول تھی. میں خاموش ہو گئی. لالی نے ناشتہ بنایا, مجھے دیا. بولی, بیگم بی بی رات والے واقعے کو آپ بھول جائیں. میں اس بات پر حیران ہو گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے, مگر بات کو خریدنا مناسب نہ سمجھا. میں نے ناشتہ کیا اور کمرے میں چلی گئی. میں کچھ دیر رسالہ پڑھتی رہی. جب دل نہ لگا تو ٹہلنے لگی. مجھے یوں لگا جیسے سرون کوارٹر کے اس کمرے سے کوئی اندر ہے, کیونکہ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے دھواں نکل رہا تھا, جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا ہو, مگر پینے والا نظر نہیں آ رہا تھا. میں پھر سے خوفزدہ ہو گئی اور اسے آواز دی, لالی ادھر آؤ. وہ دوڑی ہوئی آئی. پوچھا, کیا بات ہے بیگم بی بی؟ میں نے سرونٹ کوارٹر کی طرف اشارہ کیا. مجھے تو دھواں نظر آ رہا ہے اور سرونٹ کوارٹر بند ہے. اس دروازے پر تالا لگا ہوا ہے, مگر وہ دیکھو وہاں سے دھواں نکلتا ہوا مجھے تو نظر آ رہا ہے. بولی, نہیں تو آپ کا وہم ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. مگر برابر کا گتا نہیں ملا تو کام رہ گیا. سوچا بعد میں جب فرصت ملے گی تو مناسب گتا ڈھونڈ کر لگا دوں گی. آج ہی ڈھونڈ کر سراغ بند کر دوں گی. ایسا ہی کروں گی. جس کو آپ نے دھواں جانا ہے, ہو سکتا ہے کوئی چمگادڑ وغیرہ اڑ کے گئی ہو, تبھی دھول اڑی ہے تو اس کو آپ نے دھواں سمجھ لیا. اس کی بات سے میں خاموش ہو گئی, مگر مجھے خوف تھا. میرے دل میں شک تھا اور کسی صورت چین نہیں لینے دیتا تھا. جب منیر آئے تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ میں یہاں نہیں رہتی. کم از کم جب آپ کی رات کی ڈیوٹی ہو, ان دنوں مجھے مہکے بھیج دیا کریں. جب انہوں نے میرا رونا دیکھا تو بولے, ٹھیک ہے. میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ شکر ہے میں اس پر اسرار مکان کے اسرارموز کا شکار ہونے سے بچ گئی. میرا میکا 2-3 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا, لہٰذا جب منیر کی ہفتے بھر کی ڈیوٹی ہوتی وہ مجھے امی کے گھر بھجوا دیتے اور چھٹی کے دن لے آتے. کچھ دن سکون سے گزرے. عید آ گئی. منیر کو 2 چھٹیاں ملی. اس کے بعد ان کو لگاتار 15 روز رات کی ڈیوٹی تھی. وہ عید سے 1 روز قبل مجھ کو مہ کے چھوڑنے آئے. عید والا دن گزرا, اگلے دن لوٹ گئے. اب مجھے 15 روز یہاں رہنا تھا. 12 دن گزرے تھے. میں نے ایک روز اخبار اٹھا کر دیکھا. نظر ایک خبر پر پڑی. لکھا تھا کہ لالی نامی عورت کو اس کے خاوند نے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا. میرا دھیان لالی کی طرف چلا گیا. پھر اس خیال کو ذہن سے جٹ دیا اور لاحول پڑنے لگی کہ انسان کے دماغ میں بھی کیسے کیسے خیال آتے ہیں. میری عادت تھی کہ میں اس قسم کی خبریں پوری نہیں پڑھتی تھی. لالی تو ایک اچھی عورت تھی. اس نے کبھی اپنے شوہر کی برائی نہیں کی تھی. اس کی شادی کو 10 برس بیت چکے تھے, مگر ابھی تک اولاد نہ ہوئی تھی. اب اس کی عمر 30 برس ہو چکی تھی. نہ جانے کب سے وہ اپنے شوہر کو ناپسند کرتی تھی. یہ مجھے معلوم نہ تھا. مجھ کو کیا خبر تھی کہ راتوں کی ڈیوٹی کی وجہ سے وہ شوہر کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی. وہ تو سیدھی سادی خاموش طبیعت اور اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھی. کچھ شوقین مزاج ضرور تھی, بس پہننے اوڑھنے کی حد تک. لباس اچھا اور صاف ستھرا پہنتی تھی. خوشبو وغیرہ اسے پسند تھی. روز نہاتی اور نقص سے درست رہتی تھی. مگر سارا مسئلہ یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی میں گھر میں نہ رہوں اور وہ اکیلی ہو. اسے کچھ وقت تنہائی میسر کر دوں. تبھی اس نے یہ کھیل کھیلا. وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھی تاکہ میں اس گھر سے ڈر کر مہکے چلی جایا کروں اور وہ میرے گھر میں منمانی کر سکے.
اور اس کا چاہنے والا زائد اس سے ملنے بآسانی آ سکے۔ ہمارا گھر اس کے لیے اس معاملے میں بالکل محفوظ تھا۔ پہلے تو وہ میری موجودگی میں بھی آ جاتا تھا، جبکہ میں سو جاتی وہ رات کو دروازہ کھول دیا کرتی، اور یہ دونوں ہمارے سرونٹ کوارٹر میں رات کو ملتے تھے۔ ایک دن جو میں نے سگریٹ کا دھواں ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے نکلتے دیکھا، وہ اصل میں وہاں زائد نامی اس کا شوہر موجود تھا۔ لالی نے مگر مجھے یہاں بہلا کر میرا دھیان ادھر سے ہٹا دیا۔ تبھی اس کے ساتھی نے مجھ کو ڈرانے کا یہ سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ دونوں اپنی چال میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ میں واقعی ڈرنے لگی تھی اور ان سب آہٹوں کو جنوں بتوں کی کارستانی سمجھنے لگی۔ حالانکہ یہ سب زائد کے کرتوت تھے، اور وہی چھپ چھپ کر مجھے ڈراتا تھا۔ خدا جانے یہ کھیل کب تک جاری رہتا، لیکن بدی زیادہ دنوں تک نہیں چھپتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے سے پردہ ہٹانا تھا اور یہ راز فاش کرنا تھا۔ اس سے پہلے کئی بار ایسا ہوا کہ دن میں بھی اچانک لالی غائب ہو جاتی۔ میں اسے آوازیں دیتی، کمرے سے باہر آتی، برآمدے میں نہ ہوتی تو میں کچن اور پھر غسل خانے میں جھانکتی، وہ تب بھی نہ ملتی۔ میں تھک کر اندر آ کر بیٹھ جاتی تو وہ ذرا دیر بعد آ جاتی کہ بی بی میں تو چھت پر تھی، سوچا آج چھت کی صفائی کر لوں۔ میں تو کبھی چھت پر نہ جاتی تھی کہ دیکھتی اس نے وہاں صفائی کی ہے یا نہیں۔ اس دن بھی میرے میاں رات کی ڈیوٹی کے لیے چلے گئے تو میں نے لالی سے چائے بنا کر لانے کو کہا۔ میں نے چائے پی، پھر ملازم لڑکے کو آواز دی، آج تم گھر جا کر رات کو آ جانا اور یہاں ہی سونا، کیونکہ لالی اکیلی ہے۔ وہ بولا، اچھا بی بی جی، میں اماں کو بتا کر آ جاؤں گا۔ لالی ہمیشہ مجھے یہی کہتی کہ اس کو اکیلا رہنے سے ڈر نہیں لگتا، اس لڑکے کو واپس آنے کا مت کہیں۔ آج بھی اس نے یہی کہا تھا، مگر میں نے اسے سمجھایا کہ تم ہماری ذمہ داری ہو، بے شک تمہیں ڈر نہیں لگتا، مگر تمہارے شوہر نے ہمیں سونپا ہے۔ کبھی انسان کی اچانک طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، ایسے میں کوئی ڈاکٹر کو بلانے والا تو ہو۔ کہنے لگی، مجھ کو کچھ نہیں ہونے والا، اب تک بھی میں اکیلی رہتی آ رہی ہوں، اس لڑکے کو بس بھیج دیں اور منع کر دیں یہ رات کو نہ آئے۔ بے شک تم لیڈر ہو، بہادر ہو، مگر ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ میں اس کو کہہ دیتی ہوں، وہ اپنی ماں کو ساتھ لے آئے گا۔ دراصل مجھے منیر نے کہا تھا کہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ ہم اس کو گھر میں بالکل اکیلا نہ چھوڑ کر آئیں۔ میں کہ جاتے ہوئے میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر ملازم لڑکا آئے تو اس کو برآمدے میں سلا دینا اور تم کمرے میں سو جانا اور اندر سے کنڈی لگا لینا، اسے واپس مت جانے دینا۔ وہ بولی ٹھیک ہے، تاہم اس کے چہرے پر پریشانی تھی، جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آئے، مگر ہماری وجہ سے مجبور تھی۔ اس شام منیر جلدی چلے گئے اور ان کا ڈرائیور مجھے میکے چھوڑنے گیا۔ تھوڑی دور آگے جا کر مجھے یاد آیا کہ میں اپنا پرس تو گھر بھول آئی ہوں۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ واپس چلو، وہ مجھ کو گھر لے آیا۔ ابھی تک گیٹ کھلا ہوا تھا، لالی نے اسے بند نہیں کیا تھا۔ ملازم لڑکا بھی جا چکا تھا۔ میں لون سے گزر کر کمرے میں آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا، وہ بائیں باغ کی طرف جا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ وہ ایک درخت کے پاس رک گئی، اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ اچانک کسی جانب دیوار پر دو ہاتھ نمودار ہوئے، پھر ایک شخص کا سر نظر آیا۔ اس نے لالی کا اشارہ ملتے ہی دیوار پر لانگ لی اور گھر کے اندر کود آیا۔ وہ اب بائیں باغ میں آ چکا تھا۔ لالی اس کے نزدیک پہنچی، اس سے باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے ہوئے وہ میرے کمرے کی کھڑکی کی جانب آ رہے تھے۔ میں پردے کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، آج تم جلدی آ گئے، بیگم تو ابھی ہی نکلی ہے، کہیں تم کو راستے میں تو نہیں دیکھا۔ اچھا تم کوارٹر چلو، یہ لو چابی، میں گیٹ بند کر کے آتی ہوں، آج تو ملازم لڑکا بھی آئے گا، جب تک وہ سو نہ جائے تم کوارٹر میں ہی چھپے رہنا اور باہر نہ نکلنا۔ میں نے بنگلے سے ذرا دور گاڑی کھڑی دیکھی ہے، جھانک کر دیکھ لو کس کی ہے۔ آنے والے نے لالی کو بتایا۔ لالی بولی، وہ ڈرائیور صاحب کی گاڑی کھڑی کرنے آتا ہے جب وہ دورے پر جاتے ہیں، وہی ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ یہ چابی مجھے واپس دے دو، اندر کوارٹر میں جاؤ، میں باہر سے تالا لگا دیتی ہوں۔ وہ اسی طرح باتیں کرتے کوارٹر کی طرف گئے۔ جب وہ اس آدمی کو قید کر کے تالا لگا رہی تھی، میں تیزی سے نکل کر گیٹ کی طرف آئی اور باہر کو دوڑ لگا دی تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ پائے۔ میں کہ پہنچ کر میں کافی پریشان تھی، سوچا کہ کس کو بتانے سے پہلے مجھے اپنے شوہر کو بتانا چاہیے، مگر وہ تو رات کی ڈیوٹی پر تھے اور ان کے آنے تک میکے میں رہ کر مجھے ان کا انتظار کرنا تھا۔ اس معاملے پر میں نے میکے کے کسی فرد کے سامنے لب نہ کھولے۔ بہرحال ساری بات اب میری سمجھ میں آ چکی تھی کہ وہ کیوں مجھے ڈراتی تھی۔
اس رات میری ہدایت پر ملازم ہمارے گھر رات سونے کو آ گیا۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ لالی کے راز سے واقف ہو گیا۔ وہ بھی تو محکمے ہی کا ملازم تھا، کمال کو جانتا تھا۔ اس نے فون کر کے کمال کو آگاہ کر دیا اور وہ موقع پر پہنچ گیا۔ زید تو بچ نکلا لیکن لالی اس کے ہاتھ لگ گئی۔ اس نے تیش میں آ کر بیوی کا گلا دبا دیا۔ بہرحال یہ واردات ہمارے گھر پر ہوئی تھی، سو منیر کا پریشان ہونا قدرتی بات تھی، اور پھر اخبار میں بھی یہ خبر شائع ہو گئی۔ میرے شوہر نے شکر کیا کہ واردات والی رات میں گھر پر موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم نے وہ گھر بدل لیا۔ کمال کو تو پولیس لے گئی، مگر میں منیر سے کہتی تھی کہ اب تو یقین آ گیا ہے آپ کو۔ میں خواہ مخواہ نہیں ڈرتی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو صنوبر، کبھی کبھی ہم دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور حقائق کی تہ تک پہنچنے کے بجائے اس سے چشم پوشی کر لیتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوا بہت زیادہ افسوسناک تھا، ایسا واقعہ جس کو میں عمر بھر نہ بھلا سکوں گی۔ دوستوں مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔